अज़मा बुखारी नहीं बोली, मरियम औरंगजेब नहीं बोली, अता तारड़ नहीं बोले, लेकिन पीएम एलन के जो अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो बोलना शुरू हो गए। और राना सनाउल्लाह, मोहसिन नकवी साहब को उतना फ्री रन नहीं मिल रहा जिसका वो तसव्वुर कर रहे हैं, या वो समझ रहे थे कि मुझे बिल्कुल आगे से कोई किसी किस्म की रेजिस्टेंस नहीं आएगी। वो रेजिस्टेंस तो आना शुरू हुई। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब जब कहते हैं तो हर जमात में किसी एक आदमी की हैसियत होती है। राना सनाउल्लाह साहब जमात में कोई कमजोर हैसियत के आदमी नहीं है सर, लेकिन पीपल्स पार्टी की मजबूरी ज्यादा है। बिटवीन डेविल एंड द डीप ब्लू सी, वो ये पीपल्स पार्टी पर ज्यादा कड़ा। कल तो मुजफ्फराबाद में भी खासी झड़पें वगैरह हुई हैं और हालात वहाँ पर भी कशीदा रहे हैं, लेकिन पता नहीं अल्लाह ताला वहाँ पर सूरत हाल बेहतर करे, लेकिन इनको मौखर करना चाहिए था इलेक्शन। मुझे खौफ आ रहा है कि जो अब मुजफ्फराबाद और फिर जो तीसरा जिस डिवीजन में जाना है वहाँ पे तो फिर और मामला। अगर पाकिस्तान के अंदर 2024 का इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ होता तो आप इस इलेक्शन पे भरोसा कर सकते। फ्री एंड फेयर होता और बेशक हालात यही होते और इलेक्शन हो रहा होता तो आप जो भी नंबर्स आ रहे होते उन पे हमें भरोसा होता। नरेंद्र मोदी, मुझे ये हुआ कि यार मतलब कम से कम वो ये देख रहा है कि मैंने अपने मुल्क के नौजवानों को यहाँ से भगाने पे मजबूर नहीं कर। हार गया वो, जो मर्जी हुआ, उसको डिमांड्स माननी पड़ी। राना सनाउल्लाह यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें काकरोचों से ना डराए, हमने काबू करके रखा हुआ है। नौजवान निकले, उन पर गोली नहीं चली, बैलेट गन्स चली तो उस पर पूरे भारत में एहतजाज। अब वो कह रहे हैं कि भाई इनको अदालतों में और हमने थानों में नहीं भेजा। उन्हें समझ आ गई कि यार ये जो नौजवान है इनको अगर हम आज तंग करेंगे तो कल को मुल्क का मुस्तकबिल क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। डीजी ISPR से कल जब ये सवाल हुआ कि मोहसिन नकवी साहब नए सूबों का कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा वो उनकी जाती राय है, लेकिन इदारे की राय भी कुछ इसी तरह की मालूम हुई। तायद भी एक दर्जे में उन्होंने कर दी। फिर उसके बाद ये हुआ कि PMLN की तरफ से और पीपल्स पार्टी की तरफ से तनकीद की जाने लगी कि भाई ऐसा ये नामुनासिब वक्त है, इस वक्त ये बात नहीं करनी। राना सनाउल्लाह ने तो मोहसिन नकवी साहब को डायरेक्ट उन्होंने ये कहा कि 30 साल का सफ़र होता है जो 3.5 साल में करके आप यहाँ पर पहुँचे हैं, और आपका लफ्ज़ वैसे इस्तेमाल नहीं किया, वो तो तुम का सीगा इस्तेमाल कर रहे थे वहाँ पे। लेकिन एनीवेज इस बारे में बात करेंगे। और पीपल्स पार्टी यहाँ पर मामला क्या बनेगा, वन पेज इन दोनों के साथ ही है, वो कहाँ पर जाएगा आगे। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम जाता नज़र नहीं आता। PMLN उस पर मान जाए, पीपल्स पार्टी ना माने, क्या सूरत हाल बनेगी। और फिर रेफरेंडम सामने आ गया है। सामने से मुराद है एज एन ऑप्शन कि अगर आइन में तरमीम का मैटर 239 की जो बात होती है उसको बाईपास करने का तरीका एक रेफरेंडम भी निकल आया। ये बताते हैं कि उसकी डिटेल क्या है। फिर कश्मीर में कल मुजफ्फराबाद डिवीजन में इलेक्शंस हैं। वो जो 12 मुहाजिर सीटें हैं जिनकी वजह से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वहाँ पर सरापा एहतजाज है, लॉन्ग मार्च से 40 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। उन 12 मुहाजिर सीटों पर भी कल ही इलेक्शन होगा। सूरत हाल क्या बनेगी। नरेंद्र मोदी ने एक पैगाम दिया है अपने मुल्क के नौजवानों के नाम, और जो जंतर मंतर पर जो चलता रहा, दिल्ली में जो स्ट्राइक्स वगैरह रही, सब मामला, उसके बाद जिस तरह से नौजवानों के लिए मैं कहूँगा कि भारतीय वज़ीर आज़म ने एक चले हार तो मानी लेकिन दिल भी बड़ा किया। पाकिस्तान में भी मोहसिन नकवी साहब ने कॉकरोचों की बात की, तो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि यहाँ कॉकरोचों की फिक्र ना करें, इधर हमने संभाला हुआ है कॉकरोचों को। हबीब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक और वो JUI जी को PTI ने कहा है कि आप हमारे साथ शामिल हो जाएं, वो भी एक इशू के तौर पर हम डिस्कस करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब मोहसिन नकवी साहब पर तनकीद कर रहे हैं। 3.5 साल में 30 साल का सफ़र तय करके आप यहाँ पर आ गए, ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब एक तो चूँकि वो इलेक्शन कैंपेन के लिए वहाँ पर लोगों से खिताब कर रहे थे कश्मीर में, तो उन्होंने ये बात कर दी। उन्हें मालूम नहीं है मोहसिन नकवी साहब कौन है। मोहसिन नकवी साहब की वो ज़ाती राय नहीं थी। एक तो यह है कि राना सनाउल्लाह साहब जिस कैबिनेट में वज़ीर हैं उसी कैबिनेट में मोहसिन नकवी साहब वज़ीर। जी बिल्कुल। पार्लिमानी निज़ाम में कैबिनेट इज्तिमाई जिम्मेदारी के उसूल पर चलती है। इसका मतलब है कि कैबिनेट के अंदर तो राय मुख्तलिफ हो चुकी है। मोहसिन नकवी साहब वोट मिले सेनेटर बनने के, इनकी जमात से मिले हैं। इसका मतलब है कि मोहसिन नकवी साहब एक बात कर रहे हैं और एक दूसरा वज़ीर दूसरी बात कर रहे हैं। तो अब ये क्या कैबिनेट के अंदर डिबेट मुझे तो नहीं लगता अब तक हुआ है कि ये मामला वाकई सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए, निज़ाम कोलैप्स कर गया या नहीं कर गया, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कम से कम एक चीज़ तो हुई है कि मोहसिन नकवी साहब के जवाब में जो पहले मेरा तो ये तासुर था कि खामोशी होगी आगे, तो आगे खामोशी नहीं हुई, आगे राना सनाउल्लाह साहब ने जवाब दिया है। तो इसका मतलब यह है कि अज़मा बुखारी नहीं बोली, मरियम औरंगजेब नहीं बोली, अता तारड़ नहीं बोले, लेकिन PMLN से के जो अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो बोलना शुरू हो गए जी, वो और राना सनाउल्लाह साहब बोले। तो इसका मतलब यह है कि मोहसिन नकवी साहब को उतना फ्री रन नहीं मिल रहा जिसका वो तसव्वुर कर रहे थे। मेरा ख्याल है ये राना साहब की जाती राय है, या वो समझ रहे थे कि मुझे बिल्कुल आगे से कोई किसी किस्म की रेजिस्टेंस नहीं आएगी। वो रेजिस्टेंस तो आना शुरू होगी। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब जब कहते हैं तो हर जमात में किसी एक आदमी की हैसियत होती है।
بالکل ہوتی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب جماعت میں کوئی کمزور حیثیت کے آدمی نہیں ہے. اگر جماعت میں اگر پی ایم ایل این جیسی بھی ہے اور جتنی بھی رہ گئی ہے, پی ایم ایل این میں اگر 100 آدمی امپورٹنٹ ہے تو رانا ثناء اللہ صاحب کا نام امپورٹنٹ ہے, اگر 5 آدمی امپورٹنٹ ہے تو بھی رانا ثناء اللہ صاحب. درست, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان کو آپ مسلم لیگ نون کی ایک عمومی سوچ کا مظہر بھی قرار دے سکتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی جو سوچ انہوں نے بیان کی ہے, انہوں نے اس سے 2 باتیں ظاہر ہو گئی. محسن نقوی صاحب, آپ وزیر داخلہ ہیں, ہمیں اتنا نیچے لگانے کی کوشش نہ کریں کہ ہم پہ بالکل ہی یہ الزام لگ جائے کہ ہم کاربن کاپی ہو گئے. نہیں تو اس پہ کھول کے بات کرتے ہیں نا, وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں. اچھا, کسی درجے میں بالکل انہیں بھی کہہ رہے ہیں. اچھا, کیونکہ جو بات محسن نقوی صاحب نے کی ہے تو آپ خود ہی تو کہہ رہے تھے کسی درجے میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس کی تائید کی ہے. ایبسلیوٹلی کی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی ذاتی رائے ہے, لیکن رائے میری بھی یہی ہے. تو جب میں یہ کہتا ہوں تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا. اور پھر کس کو نہیں پتا کہ محسن نقوی صاحب کے محسن کون ہے؟ جی بالکل, کس کو نہیں پتا. تو وہ جو 3 سال کی وہ جو کہہ رہے ہیں کہ 3.5 سال میں جو سفر آپ نے طے کیا ہے, لوگ 30 سال میں نہیں طے کر پاتے, تو نظام کے یہ چور دروازے بند کریں نا. تو یہ ظاہر ہے کس کو کہہ رہے ہیں, تو یہ دونوں کو سنا رہے ہیں نا. تو اب مسلم لیگ نون کیا مزاحمت سے یہاں سے آگے جائے گی یا نہیں جائے گی, وچ آئی ڈاؤٹ کہ یہاں سے آگے جائے گی. لائک وائز, یس. ہاں, کہ اس لیے اس کی مزاحمت یہاں تک. بٹ پیپلز پارٹی سے شاید زیادہ ہو جائے, ان سے مجھے کم توقع نہیں کر, مطلب مجھے تو لگتا ہے یہ کچھ نہیں کریں گے اس میں. پیپلز پارٹی سے آپ کو کیوں خیال ہے کہ پیپلز پارٹی سر, اس کی وجہ جو سندھی نیشنلسٹ ہے, پیپلز پارٹی میں بھی جو سندھ سے تعلق رکھنے والا ووٹر ہے وہ بھی نیشنلسٹ ہے کسی درجے کے. جی, تو اس وجہ سے ووٹ بینک تباہ برباد تباہ دے. اچھا, پہلے دیکھیے پیپلز پارٹی بھی کچھ سوچ لیا, پیپلز پارٹی نے سوچ لیا ہم نے ووٹ ہمیں چاہیے نہیں. انہوں نے مسلم لیگ نون کی مثال سامنے نہیں. ہاں, کیسے مطلب آپ ذرا دیکھیں, رانا ثناء اللہ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بڑا الیکشن فری اینڈ فیئر ہوا. انہوں نے کہا بھائی جو ووٹ ہمارے پاس تھے انہی ووٹوں سے تو صدر بنے. اگر وزیر اعظم فارم 47 کا ہے, ہاں, اور جو صدر کے ووٹ پڑے ہیں وہ 47 سے ہی وہاں پہ گئے, وہ کوئی داتا صاحب سے ہوئے تھے. مسئلہ تو یہ ہے نا کہ ووٹ تو وہی ہے. تو اس لیے پیپلز پارٹی کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ووٹوں کی ضرورت تو ایسا نہیں ہے. لیکن پیپلز پارٹی کی مجبوری زیادہ ہے, بٹوین ڈیول اینڈ دا ڈیپ بلو سی, وہ یہ پیپلز پارٹی پر زیادہ. جب آپ وہ جسے کہتے ہیں وہ پرانی کہانیوں پڑھتے تھے نا, کہ ایک آتا تھا اور کہتا تھا تم مجھے اپنی سول بیچ دو, اپنی روح بیچ دو. تو بس ٹھیک ہے, جب آپ نے روح بیچ دی ہے تو اس کے بعد پھر کیا کوشچن ہے, اس کے بعد کیا سوال ہے. اچھا, تو یہ پھر دونوں چیزیں کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں آپس میں. رانا ثناء اللہ صاحب پھر اسٹیبلشمنٹ کو کیوں سنا رہے ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب میرے نہیں خیال سے آگے بڑھیں گے. اچھا جی, وہ ایک الیکشن کیمپین میں انہوں نے واہ واہ کے لیے کر دیا. ان سے کوئی خوف نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ نے اگر صوبے بنانے تو ان سے کوئی خوف نہیں. پی ایم ایل این سے نہ پیپلز پارٹی, دونوں سے نہیں. پیپلز پارٹی میرا نہیں خیال. آئیے آپ کا خیال, آپ میرا خیال اس سے مختلف. پیپلز پارٹی دیکھیے نا, وہ نہرو والا جو میٹر تھا, میری تو رائے یہ ہے کہ وہ دوبارہ آنا ہے. ممکن نہیں ہے کہ وہ دوبارہ نہ آئے, کیونکہ آپ کی جو پلاننگ ہے نا وہ اس میں ایک بیس کے اندر وہ نہریں پڑی ہوئی. میں چاہتا ہوں وہ یہاں پہ لگا دیجیے مستقلاً. وہ پاکستان کی سیاست کی ایک, میں جب سے میں 2022 سے آنورڈ آج تک کی سیاست کو جو میں دیکھتا ہوں وہ اس کی ڈپکشن. کیا چیز, کون سی تصویر ہے جی؟ وہ تصویر ہے کہ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف دونوں کھڑے اور فیلڈ مارشل کو ان کی چھڑی دے رہے. ہاں بالکل, وہ تصویر, بس اس تصویر کو ذہن میں رکھیں. تو لہٰذا یہ بات کہنا کہ آپ سوچیں کہ ان سے کوئی خوف ہے تو وہ نہیں. آپ کا مطلب اب چھڑی دے دی ہوئی ہے تو اب دوڑنے کا آپشن نہیں ہے. دوڑنے کا چھڑی ان کے پاس ہی ہے. ان کے پاس سمپل سی بات. دیکھیے اب جب مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ بات کبھی نہ کرتا, کل ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے چونکہ کہا ہے کہ صوبے ہونے چاہیے, اور کچھ اسی طرح کی جڑی ہوئی بات انہوں نے حقوق و فرائض کے بارے میں ان کی بات آگے آ جاتے ہیں. تو اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں ٹھیک کہ اسٹیبلشمنٹ اب اس میں جو ایک باقاعدہ رول پلے کر رہی ہے نا وہ گڈ گورننس پہ, ورنہ گڈ گورننس پہ فوج کو کیا ضرورت ہے. اس کا مطلب ایمانداری والی بات تو وزیر دفاع نے کی ہے پھر, کیا کہ مجھے ہائبرڈ نظام کہیں جاتا نظر نہیں آتا, یہی چلے گا. ہاں, اس کی ایمانداری بات تو وہ ہے, انہوں نے کہا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑھ کے ماری ہے, لیکن تھوڑی سی ایمانداری والی بات وہ ہے. آگے آ جاتے ہیں نا, آرٹیکل 239 جو ہے, آپ کو 2/3 تو پارلیمنٹ میں چلے چاہیے, یہ دونوں مل کے ووٹ ڈالنے پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ, جس طرح کی بھی انہوں نے کٹھی کر لی ہوئی ہے 2/3, وہ ہمیں پتہ ہی ہے.
لیکن وہ جو متعلقہ صوبوں سے جو قرارداد پاس ہوئی اس میں کے پی تو ہے نا جی 239(4) کے پی تو ہے نا اس میں. دیکھیے جو صوبوں کا جو اس وقت کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے، اس وقت کی جو سچویشن ہے اس میں جس صوبے میں آپ نے کوئی ترمیم کرنی ہے اس صوبے سے ایک قرارداد چاہیے 2/3 کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے نا. وہ چاہے بلوچستان میں کرنی ہے، چاہے آپ نے پنجاب میں کرنی، چاہے سندھ میں کرنی، جہاں بھی کرنی ہے تو پہلے تو آپ کو وہ قرارداد چاہیے. اچھا، یا آپ کے پاس دوسرا راستہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی وہ 239(4) کو مٹا دے. ٹھیک ہے نا. اچھا 239(4) یعنی 239(4) ان شکوں میں ہے جو پورے کے پورے اس آرکیٹیکچر کے اندر وہ چابی نہیں ہوتی، یعنی اگر اس کو نکالیں تو سب کچھ ہی گر جائے گا. تو وہ وفاقی نظام کی چابی ہے، وہ ایک بنیادی پلر ہے. اس کو آپ اگر ختم کر دیتے ہیں تو وفاقی یعنی عدالت بھی ہے، ایکسس ہے جس پہ کھڑا ہوا ہے. جی وہ ایکسس ہے، وفاقی نظام. اب وہ اس پہ جب اب وفاقی یعنی عدالت کہے گی نہیں دستور میں ترمیم کرنے کا حق ان کا لاب اتنا ہی ہے تو لہٰذا کر دی. ویسے تو لہٰذا یہ راستہ ایک یہ بھی ہے. اچھا، لیکن یہ اس راستے کی اپنی قباحتیں ہیں، سیاسی قباحتیں اپنی جگہ ہوں گی، بہت زیادہ قباحتیں ہیں. اچھا وہ بہت زیادہ قباحتیں جو ہیں ان کو بائی پاس کرنے کا ایک طریقہ جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہ کہ منصور علی خان صاحب ٹی وی شو میں بتا رہے تھے، سینئر اینکر جو ہیں، وہ کہنے لگے کہ میری ایک بہت سینئر ڈی جی آئی ایس پی آر سے بھی کوئی سینئر شخصیت ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، اب پتہ نہیں کون ہے، ہم اندازہ ہی کر سکتے ہیں. انہوں نے مجھے کئی ماہ پہلے بتا دیا کہ مجھے تمہارا فوجی سینئر لگتا ہے بخدا. میں ابھی آنے لگا تھا، آپ نے پہلے بات کی نا، میں نے تو اینڈ پہ آ کے کہنا تھا کہ حبیب صاحب آپ کی جب ہوئی تھی ملاقات بہت سینئر آپ فوجی افسر سے، تو اب کیا بات ہوئی تھی؟ کیا اس میں بھی اس طرح کی گفتگو ہوئی تھی؟ لیکن آپ نے پہلے کہہ دیا کہ مجھے تو ہر کوئی لگتا ہے. اچھا خیر، منصور صاحب یہ کہتے ہیں، منصور بھائی، کہ انہوں نے کہا 8-9 مہینے پہلے بتا دیا کہ اس طرح کا ہمارا پلان ہے اور ریفرینڈم میں ہمارے پاس ایک آپشن ہے اور لوگ بھی چاہتے ہیں کہ صوبے بنے. یہ میں اس کا اپنے الفاظ کے اندر لب لباب دے رہا ہوں، وبیٹم نہیں ہے. اور ریفرینڈم میں یہ 4-5 لوگ ہیں، یعنی کہ یہ زرداری صاحب، بلاول صاحب، نواز شریف، شہباز شریف اور مریم، یہ شاید یہ نہ مانے، باقی سب مانے. 6 ہو گئے نا کہ 5 ہو گئے؟ 5 چلیں، 5 انہوں نے 5 ایک چھٹا بھی ڈالا. آپ یہ فقیر بھی نہیں مانے ریفرینڈم میں. ہاں میں بھی نہیں مانوں. پہلے تو ریفرینڈم جس طرح نہیں میں تو ریفرینڈم میں اس کے کروانے پہ نہیں کہہ رہا، اگر اس میں کوئی ووٹنگ کا ہوا تو چھٹا ووٹ اس فقیر کا بھی ہو. ٹھیک ہے، ٹھیک صحیح. اچھا خیر اینی وے، دیکھیے جو ریفرینڈم ہے اصولی طور پر ہماری کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جس پہ پارلیمنٹ یہ سمجھے کہ ہمیں عوام کے پاس عوام کی رائے لینی ہے، اس نصاب سے باہر کی کوئی چیز آ جائے، تو پھر ایک باقاعدہ قرارداد کے ذریعے سوال بھی پارلیمنٹ منظور کرے گی اور جس کے بعد ریفرینڈم ہوگا. دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو 2 ریفرینڈم ہوئے، جتنے بھی ریفرینڈم ہوئے، ان میں کسی ایک میں پارلیمنٹ نے سوال مرتب نہیں کیا. وہ دونوں ڈکٹیٹرز ہیں. جی. اب اگر ریفرینڈم بنتا تو ریفرینڈم کا طریقہ کار یہ ہوگا. اچھا ریفرینڈم کس ایشو پہ ہوگا اور کون کروائے گا؟ میں بتاؤں سر آپ. ہاں ریفرینڈم کیا صوبوں کی، کیا سوال یہ ہوگا؟ ریفرینڈم میں سوال ہوگا کیا آپ ملک میں گڈ گورننس چاہتے ہیں؟ ہاں یا نہ. اگر آپ ہاں چاہتے ہیں صوبے بنا لیں، صوبے بنا لیں. اچھا اگر اس طرح کرنا تو بسم اللہ کر لیں. دیکھیے طاقت اپنی دلیل خود ہوتی ہے. آگے آ جائے نا پھر اس سے، طاقت اپنی دلیل خود ہے. تو گزارش یہ ہے جیسے سمجھ دے، ایکچولی معاف کیجیے، خود سمجھ ہوتی بھی ہے ایک حد تک، ایک لیول تک تو ہوتا ہے نا. ابھی تک تو وہ ہے معاملہ، اور ابھی وہ فورسیبل تو یوں ہی ہے جب تک کا وہ ٹینیور ہو رہا ہے. تو آگے معاملہ یہ ہے، یہ ہو جائے گا مجھے تو اس کے بعد صدارتی نظام بھی نظر آ رہا ہے، جو مرضی کر لیں آپ. پھر اکبر صاحب جو یہ معاملہ ہے نا ملک کی گورننس کا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو صوبوں کی بات ہو رہی ہے اور جس سبحان اللہ جس انداز سے ہو رہی ہے، یہ آپ نا بارود کے ڈھیر پہ بیٹھ کے ماچسوں سے کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو اندازہ، یہ ان کو چونکہ پولیٹیکل لوگ نہیں ہے نا، اندازہ نہیں ہے. مطلب یہ تو پولیٹیکل ہے نا، انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے، انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ کاغذ ہے، کاغذ کے اوپر 4 صوبے ہیں، ان کو ایسے کر دیں گے، ایسے کر دیں گے، ایسے کر دیں گے، تو صوبہ کٹ گئے. ٹھیک ہے. اچھا ہر ایک کے ذہن میں ہوگا کہ یہ جو نالا ہے نا، اس کو ایک نئے صوبے کی بنیاد بن جانا چاہیے، یہ جو پہاڑ ہے اس کو ایک نئے صوبے کی بنیاد بن جانا چاہیے، دریا کے اس طرف ایک صوبہ ہوگا، دریا کے اس طرف دوسرا صوبہ ہوگا. اچھا یہ نا بالکل بچکانہ بات ہے. صوبے اس طرح نہیں بنتے. صوبے
تاریخ کا تسلسل ہوتے ہیں, صوبوں کی حیثیت تاریخ میں ہوتی ہے. اچھا اب یہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر لیں, طاقت کے زور پہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. مسئلہ تو یہ ہے نا کہ اس سے پہلے ون یونٹ نہیں بنا. جی جی بنا ہے, اس سے ملک بھی ٹوٹا, پھر جی ملک بھی ٹوٹ گیا, صدارتی نظام بھی تھا, اس سے پہلے صدارتی نظام بھی آ چکا ہے. اچھا آپ نے کہ ڈنڈے کے زور پہ نافذ کرنا تو بالکل کر لیں. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں یہ جہاں پہ انہوں نے اگر ریزسٹ نہ کیا, اچھا جو آپ کی رائے میں اور میری بھی رائے کہ ہاں یہ نہیں کریں گے, میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کرے گی, یہ نہیں کریں گے, چلیں یہ دونوں کر لیں, پھر اس کے بعد صدارتی نظام آنا, پھر صدارتی صدر بھی نہیں ہے. بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں. اچھا اس کے بعد آپ ذرا دیکھیے کہ آپ اس سے گورننس ٹھیک ہو جائے گی یا نہیں ہوگی. اچھا ہمیں آپ یہ جتنی چیزیں ہیں, ہاں جی, ہمیں کئی بار بتائی گئی. مجھے ایک بڑا آج دلچسپ ایک بات ایک دوست نے کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جتنے ڈویژن ہیں 10 ہے, شاید 8 ہے یا 10 ہے, 8 ہے میرا خیال. پورے پاکستان میں نہیں, پنجاب میں 8 ہے غالباً. 8 ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو 8 کمشنر اور کچھ 36 یا 40 ضلع ہیں اور ان ضلعوں کے ڈپٹی کمشنر, ٹوٹل بندے ہو گئے 48. اتنے ہی ڈی پی اوز ہیں, ٹوٹل بندے ہو گئے تقریباً 80. اتنے ہی ہے نا. آر پی او ڈالنے اس میں, آر پی او ڈال 100 بندے ہو گئے. اچھا یہ 100 آپ کو اگر وہ لوگ مل جائیں جن کے ایک ہاتھ میں دستور ہو اور دوسرے ہاتھ میں قانون کی کاپیاں ہوں, اور اس کے مطابق وہ انصاف کے اصولوں پر مبنی ایک اس نظام کو چلانا چاہیں, تو کیا ہوگا؟ اپنے حلف کے مطابق میں نے کہا تو ٹھیک ہو جائے گا, گورننس ٹھیک ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا پھر کیا نہیں, آپ کے پاس یہ ٹوٹل 100 بندے نہیں ہیں ایک صوبے میں. اتنی بڑی بیوروکریسی ہے کہ آپ کے پاس 100 بندے نہیں کہ جو یہ سلسلہ کر سکے, ان کو ٹھیک کر سکے. اچھا اسی طرح ٹوٹل پورے ملک میں جو اس سطح کے بیوروکریٹس ہیں 200 چاہیے ہوں گے. 200 بیوروکریٹس ہیں نا, درست کہہ رہے ہیں آپ. ہاں جی. اچھا آپ کو یہ نہیں مل رہے, اگر یہ بھی نہیں مل رہے تو پھر تو آفرین ہے آپ کے اوپر. نہیں یہاں پہ تو خیر مقصد آ رہا ہے وہ سیکیور کرنا ہے نا انٹرسٹ کو, پاکستان کے انٹرسٹ کو, اور جو پھر میرا تو نہیں خیال اس سے پاکستان کا انٹرسٹ. خیال یہ ہے, دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جتنا بڑا آپ بڑے آدمی ہیں, آپ طاقتور ہیں, لیکن جب خیال کا معاملہ آئے گا اور رائے کا معاملہ آئے گا تو آپ کی رائے مجھ سے زیادہ تو نہیں ہے. آپ کی رائے مجھ سے وزنی کیسے ہوگی؟ ہے نا, سم اینیملز آر مور ایکول دین ادرس, ایسے ہی ہے. نہیں اگر آپ نے یہ اصولی طور پہ آپ کی بات کرو, اگر آپ نے یہ پرنسپل لگانا ہے تو بالکل لگا لیں. پھر آپ مجھے پوچھ کیوں رہے ہیں؟ پھر ریفرینڈم کی بھی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہے, محسن نقوی صاحب نے بتایا, اگر کوئی اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہے کہ جی صوبے میں نے بنانے ہی بنانے ہیں تو بنا لیں, پھر پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور جب طاقت بھی ہے تو ماشاءاللہ بنا لیں. ریزن اس کی یہ سمجھ آتی ہے نا, کبھی تک ڈیلیور ہوا نہیں ہے, کسی چیز سے کوئی ڈیلیور نہیں ہوا. ایسا کریں, خیال یہ کہ اگر یہ 15 صوبے بنا کے ڈیلیور نہ ہوا کیا کریں گے؟ پھر 30 بنائیں گے. میں کل پڑھ رہا تھا کسی نے 36 صوبے ہیں افغانستان کے. ایگزیکٹلی 36 افغانستان کے صوبے کو 28 صومالیہ کے صوبے ہیں, اور اس طرح کے ممالک کے بڑے بڑے ملک چل رہے ہیں. بالکل ایسے. مطلب آپ کمال بچوں والی بات ہے یہ تو. یعنی یہ جی ایک کل وہ کہہ رہے تھے, مجھے کوئی اور صاحب کہہ رہے تھے 12 کروڑ کی آبادی ہے. میں نے کہا یہ یو پی کی کتنی ہے؟ پاکستان سے بڑا. مطلب آپ کمال کر رہے ہیں. یہ نہیں بالکل ہی ان کا. اچھا یہ ہوتا کیا ہے جب آپ کے پاس دلیل نہیں نہ ہوتی, آپ نے چونکہ وقتی طور پہ فیصلہ کر لی. ایک تو مجھے نا بڑی مصیبت ہے پاکستان کے اندر نا, جس کے پاس ارب 2 ارب آ جاتا ہے نا, وہ سمجھتا ہے وہ پاکستان کے مسائل بھی حل کر لے گا. کیا بات کر رہے ہیں؟ ہاں نہیں, وہ جیسے احسن تنویر صاحب اس دن کہہ رہے تھے. جی میں انہیں کی بات کر رہا ہوں. اچھا جس کے پاس 2-4 ارب آ گیا, اس نے کہنا میں پاکستان کے مسئلے بھی حل کر لینا. اچھا اس کے بعد اسے وہ کہتا پاکستان ایک بزنس کی طرح چلاؤ. اچھا آپ ان کی موسٹلی یہ جو صوبوں کے آپ کو معید نظر آتے ہیں, ان کی بات سنیں, وہ آپ کو مثال دیں گے قرضوں کی, مثال دیں گے اکانومی کی, مثال دیں گے. اچھا کوئی الیکشن کی مثال آپ نے کبھی سنی کہ الیکشن فری اینڈ فیئر کرا لو؟ ہاں نہیں وہ اصل میں تو یہ ہے. مجھے ایک دوست نے. اچھا ویسے یہ جتنے بھی ہیں صاحب, یہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں, چونکہ ان کا دعویٰ ہوتا ہے نا ہم سیلف میڈ ہیں. جی سیلف میڈ. ہم کہیں سے دیکھیں کہاں پہ اٹھ کے ہم ایسے امیر ہو گئے کہ کیا کہنے ہمارے. اور پھر اچھا بیچ میں ان میں سے ایک نہیں ہے جن کو میں جانتا ہوں, اور یہ جو سارے مشورے دے رہے ہیں, جنہوں نے 2 نمبریاں نہ کی ہوں. بزنس میں جو جس چیز کو آپ 2 نمبری کہتے ہیں نا, وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. جرم ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے نا. 2 نمبری آپ دیکھیے, یہ بات ہے وہ پورا سسٹم ہی. ایک ہوتا ہے کہ میں نے ٹیکس بچانا ہے, ایک ہوتا ہے میں نے ٹیکس اویڈ کرنا ہے.
ٹھیک ہے. وہ ایک اور ٹیکس چیز ہے. بچانا ایک اور ٹیکس ایویژن ایک بالکل الگ الگ چیزیں. ہر بزنس مین چاہتا میں ٹیکس بچاؤں, کہ کون نہیں چاہتا, دنیا بھر میں چاہتے ہیں, تو اس لیے ان کو ایسا نہ کہیں. لیکن اہم بات یہ ہے 2 نمبری یوفمائز کر کے میں نے کہا, ویسے میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا. تو خیر اینی ویز میں چلیں جی کرنا تو ہو جائے گا بھائی. اگر آپ نے طاقت کو زور پہ کرنا کر بسم اللہ جی, پھر نہریں بھی بنیں گی, پھر وہاں سے دیکھیے ادھر سے پھر NFC ایوارڈ بھی تبدیل ہوگا, صدارتی نظام بھی آ رہا ہے. جب دلیل طاقت ہے تو اس کے آگے نہ مشاورت, نہ کسی مشورے کی اہمیت ہے, نہ کچھ اور. میرے پاس ایک صاحب آئے, میں ٹی وی میں کام کرتا تھا, ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا جی کہ میں نا ایک نسخہ لے کے آیا ہوں جو پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے. میں نے کہا جی سبحان اللہ, وہ نسخہ کہاں پہ؟ انہوں نے کہا یہ فقیر کی کتاب, انہوں نے اپنی کتاب پیش کی. انہوں نے کہا جی یہ نسخہ ہے, اس میں تو بس اب آپ اس کو اگر پاکستان میں نافذ کر دیا جائے تو پڑھیں. میں نے کہا جی میرے پاس بھی ایک نسخہ ہے, آپ کو بتاؤں؟ میں نے کہا یہ اور اس سے مختصر ہے. کہتے ہیں آپ کے پاس کون سا نسخہ ہے؟ اتفاق سے میرے پاس کانسٹیٹیوشن کی کاپی رکھی ہے, میں نے کانسٹیٹیوشن نکال کے آگے رکھ دی ہے. یہ اس سے بہتر ہے, یہ نسخہ آزما کے دیکھ لیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو موجود نسخہ ہے اس کو آپ نے آزمانا نہیں ہے. وہ آج ایک صاحب نے اسی صورتحال پہ بڑا اچھا مزے کا تبصرہ کیا. انہوں نے کہا کوئی بندہ بیمار پڑ گیا نا, تو اس کی بیوی نے کہا کہ تسی ذرا انتظار کرو, میں ککڑ دی یخنی بنا کے لانی ہے. تو آگے سے ککڑ نے کہا کہ پیراڈول دے کے دیکھ لیں. تو بات یہ ہے کہ آپ پیراڈول دے کے دیکھ لیں, الیکشن ٹھیک کرا کے دیکھ لیں. یہ غلط مقدمے, یہ جو ویپنائزیشن آف لا ہے اس کو ختم کر کے دیکھ لیں, عدالتوں کو خود مختار کر کے دیکھ لیں. اچھا آگے آ جاتے ہیں. آگے کشمیر میں کل دوبارہ سیکنڈ فیز ہے الیکشنز کا, مظفر آباد ڈویژن میں. پیراڈول نہیں دینی, پیراڈول نہیں دینی, ککڑی لال ککڑی کرنا ہے معاملہ. اچھا وہ کل تو مظفر آباد میں بھی خاصی جھڑپیں وغیرہ ہوئی ہیں اور حالات وہاں پر بھی کشیدہ رہے ہیں, لیکن کل وہی ٹی وی پہ چلنا شروع ہو جانا ہے کہ جناب دیکھیں بھرپور پارٹیسپیشن تھی, ٹرن آؤٹ ٹھیک ٹھاک رہا ہے, اور اب پتہ نہیں اللہ تعالیٰ وہاں پہ صورتحال بہتر کرے, لیکن ان کو مؤخر کرنا چاہیے تھا الیکشن. مجھے خوف آ رہا ہے کہ جو اب مظفر آباد اور پھر جو تیسرا جس ڈویژن میں جانا ہے وہاں پہ تو پھر اور معاملات. اکبر صاحب, اگر پاکستان کے اندر 2024 کا الیکشن فری اینڈ فیئر ہوا ہوتا تو آپ اس الیکشن پہ بھروسہ کر سکتے تھے. فری اینڈ فیئر ہوتا اور بے شک حالات یہی ہوتے اور الیکشن ہو رہا ہوتا تو آپ جو بھی نمبرز آ رہے ہوتے ان پہ ہمیں بھروسہ ہوتا. ٹھیک ہے جی بالکل. جب 2024 کے الیکشن پر ہمارا اعتماد متزلزل ہو گیا, اور صرف ہمارا نہیں دنیا کا, نہیں تو ایک پارٹی جو الیکشن لڑ رہی ہے پیپلز پارٹی, ان کا نہیں اعتماد, ان کا بھی اعتماد نہیں, تو جب آپ کا اعتماد ہی متزلزل ہو چکا ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس نمبرز آ جائیں کہ جناب 5 یہ 3% ہے یا 30% ہے یا 93% ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ریاست چلتی کس کے کہ ریاست کی مہر جس پہ لگی ہو, بس اس کے بعد کوئی سوال نہیں. تو بات تو وہی ہے نا جو کل ڈی جی صاحب بتا کے گئے ہیں کہ بات کہیں پہ بھی نہیں ہونی جی, نہ بلوچستان میں ہونی ہے, نہ KP میں ہونی ہے, نہ آزاد کشمیر میں ہونی ہے, پنجاب میں بھی نہیں ہو رہی نا. ویسے تو اگر دیکھا جائے تو کوئی بات چیت نہیں ہے. وہ سیدھا کل وہ جو کشمیر کی خاطر احتجاج کر رہے تھے ہم نے ذکر کیا, لیکن وہ آج ویژولز دیکھیں, نوجوان بچے بچیاں جن کا PTA سے کوئی تعلق نہیں, سول سوسائٹی کے لوگ, بالکل آپ دیکھ کے دل دکھی ہوتا ہے. بزرگوں کو, خواتین کو, بچیوں کو جس طرح پولیس اٹھا کے وینوں میں ڈال کے, ان کی داد تو دینی پڑے گی کہ ہمت تو کی انہوں نے آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے جی. اور اسلام آباد میں لوگ نکلے. دیکھیے ہمارے یہ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں ان کے دل پہ مرہم رکھنا چاہیے. اچھا یہ کہنا کہ یہ جی 10 ضلعوں میں سے ایک ضلع ہے, یہ ایسی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. جی جی بالکل. وہ ایک گاؤں ہی کیوں نہ ہو, وہ 10 لوگ کیوں نہ ہو بھائی, اگر ناراض ہیں تو آؤ یار, بچے ہو تم, ہمارے بھائی ہو. اور ویسے بہت سارے لوگوں نے تو لاڈلا بچہ والے پہ کئی اس طرح مصرے پہ تو کئی غزلیں کہیں, انہوں نے کہا اگر لاڈلوں کے ساتھ یہ سلوک ہے تو باقیوں کا کیا حال ہوگا. وہ میں بات جو آپ سے کر رہا تھا وہ 12 جماعتیں تھیں, سول سوسائٹی اور ڈفرینٹ, وہ کیا حقوق خلق پارٹی بھی تھی, یہ لاہور میں جو سب معاملہ صورتحال ہوئی, اسلام آباد میں جو معاملہ تھا, کشمیر میں ہم دیکھ رہے ہیں نوجوان وہاں پر کیا صورتحال ہو رہی ہے. مودی کا آپ نے سنا ہے, نریندر مودی کا وہ جو ایک ویڈیو اسٹیٹمنٹ وہ ریلیز کیا ہے, مائی فرینڈز. جی جی. اچھا وہ جن زی کو مخاطب کرنے کے لیے فرینڈز
استعمال کیا ہے. لیکن یار کیا کہوں حبیب صاحب, میں ابھی کل پریس کانفرنس سن کے ہٹا ہوں, مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں کیا حرکتیں کروا رہے ہیں اور سب صورت حال ہے, لیکن وین اٹ کمز ٹو دا ینگسٹرز اینڈ دا نیو جنریشن, میں نریندر مودی, مجھے یہ ہوا کہ یار مطلب کم از کم وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے اپنے ملک کے نوجوانوں کو یہاں سے بھگانے پہ مجبور نہیں کرنا. ہار گیا وہ, جو مرضی ہوا, اس کو ڈیمانڈز ماننی پڑی. رانا ثناء اللہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کاکروچوں سے نہ ڈرائیں, ہم نے قابو کر کے رکھا ہوا ہے. لیکن مودی یار دس از دا وے ٹو, یہ بڑی بات ہے آنیسٹلی. ایک اچھا, مودی جی کو میں ایک فاشسٹ حکمران سمجھتا ہوں. یہ ویسے وہ جو گالیوں کی بات کر رہے ہیں نا کلپ کے اندر, ہاں, مودی کی اپنی جماعت جی جتنی گالیاں اور جو سوشل میڈیا پہ جو معاملہ چلتا ہے انڈیا کے اندر, وہ بھی سب کو پتہ ہے. اچھا, اور پھر جس طریقے سے وہ فورس کرتے ہیں کہ لوگوں کو شامل ہونے کے لیے, ہاں, کہ بی جے پی ورنہ کھانا, تو جب یہ والی صورت, اس صورت کے باوجود جب دیکھیے نوجوان نکلے, ان پہ گولی نہیں چلی, پیلٹ گنز چلی, تو اس پہ پورے بھارت میں احتجاج ہوا. اور جو ڈنڈے مارے گئے, جو ان کے اوپر جو پانی کی بوچھاڑ کی گئی آنسو گیس, اس پہ بھی لوگوں نے کہا کہ یہ بات آپ نے غلط کی ہے, اس پہ پولیس نے نہیں پکڑا. اچھا, پھر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو عدالتوں میں اور ہم نے تھانوں میں نہیں بھیجنا, غلطی ہو گئی ہے, بچے ہیں جو کچھ بھی ہے, تو ہم انہیں گلے لگائیں گے. دیکھیے یہ ایک انہیں سمجھ آ گئی کہ یار یہ جو نوجوان ہیں, ان کو اگر ہم آج تنگ کریں گے تو کل کو ملک کا مستقبل کیا ہے. اچھا, جو نوجوان ہیں, یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مجھ سے, آج بھی میں اتفاق سے ایک جگہ ایک لیکچر کے لیے گیا تھا, تو وہاں پر بھی جین زی نوجوان بچے تھے سارے, جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے, وہ سارے, مجھے وہاں پہ بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ یہ ہمیں جین زی کیوں کہتے ہیں. میں نے کہا بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے تک جو انتقال علم تھا وہ کتاب تھا یا بندہ تھا, انفارمیشن تھی تو کاغذ تھا یا بندہ تھا. جی, آپ تک جو انتقال علم ہے اس میں سے بندہ غائب ہو گیا ہے, اور جو خبر کی آگہی ہے اس میں سے بیچ میں سے بندہ نکل گیا. اب آپ ہیں اور آپ کا موبائل فون ہے, دس از وائی یو آر جین زی. جو انتقال علم کا مرحلہ بدل گیا ہے, وہ طریقہ کار بدلنے سے جو نسل پیدا ہوئی ہے, اس لیے آپ سے ڈر بھی لگتا ہے, آپ سے محبت بھی ہے کہ آپ مستقبل ہیں اور بڑا روشن ہے. اچھا, اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ آپ کو جین زی پہ, یعنی جین زی کے ساتھ انٹریکشن کرنے والے کتنے لوگ ہیں, حکومت کیا انٹریکشن کرتی ہے. مثال کے طور پر پنجاب میں جو انٹریکشن ہوتا ہے, مریم صاحبہ کرتی ہیں وہ, چیک کر کے کون ہے, کیسا ہے. اچھا, جو سرکاری لوگ کرتے ہیں وہاں پہ کس طرح کے, وہاں پر کس طریقے سے بچوں کا انتخاب ہوتا ہے, ہمیں نہیں پتا. ہاں, نقوی صاحب نے جو بات کی کاکروچوں کے حوالے سے, اس میں یہ تھا نا کہ یہ لیپ ٹاپ دے کے اور یہ 2000 اس طرح سے معاملہ نہیں. اچھا, پھر کاکروچ مطلب ایسے تو نام برا, لیکن اب ایک اچھا چلے بن گیا ہے. اچھا خیر, تو اب جو نوجوانوں کے لیے, نوجوانوں کو آپ کیا دے رہے ہیں, اگر آپ ذرا اس طرف آئیں, اس طرف آ کے کہتے ہیں لیپ ٹاپ لے لو, اسکوٹر لے لو, جو بھی لے لو, ٹھیک ہے, نقد لے لو. اچھا, اس طرف نقد سے مراد فوراً لے لو. اچھا, دوسری طرف محسن نقوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ان کو نظام بدل دیں. ہاں, یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ تمہیں بولنے کا حق بھی دیتے, تمہیں ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری بھی دیتے ہیں. ٹھیک بات ہے. ایک ایسا نظام دیتے ہیں جس میں تمہارے نمائندے فیصلہ ساز ہوں گے. تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کی سمت کا تعین کرنے میں تم بتاؤ کیسے آگے بڑھنا ہے. ہم تمہیں لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں دیں گے, ہم صوبے بنائیں گے, کیونکہ صوبے جو ہیں وہ ہمارا اقتدار ایکسٹینڈ کرتے ہیں. ہم نے بہت کیس خراب کر دیا بھابی صاحب جب انڈیا میں. آپ نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں, جن نوجوانوں نے جو 2024 میں 18 برس کا تھا یا 19 برس کا تھا, آج وہ 23-24 برس کا نا, اس کو آپ نے کیا میسج دیا کہ تیرے ووٹ کی کیا حیثیت ہے. ٹھیک بات ہے. اب آپ اسے کہہ رہے ہیں, اب آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ بھی ہے, اس کو پارلیمنٹ بھی کہو. ہاں, ٹھیک بات ہے. انڈیا میں جب تھا نا احتجاج, میں نے اس میں جو ایک چیز نوٹس کی, آپ نے بھی یقیناً نوٹس کی ہوگی, جتنے انٹرویوز دیکھے جہاں پر وہ نوجوانوں کو کوئی ڈنڈے مار رہا ہے یا دھکے یا پھر کپڑے پھاڑ رہے تھے, انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسٹیٹ ہمارے ساتھ یہ کر رہی ہے, اور وہ آگے سے کہہ رہے تھے کہ تم کیسے ہمارے ساتھ یہ کر سکتے ہو. اور پھر دیر واز اے مومنٹ جہاں پہ جا کے پولیس والا رک جاتا. یہ ویڈیوز ہیں, میں کوئی اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا.
یہاں جس نے کلاشنکوف ایسے کی اس کو معطل کر دیا وہاں پہ انڈیا میں. ادھر کیس الٹ چکا ہے. جی ادھر کیس الٹ. یہ کہ آپ کو یقین ہے کہ یار ریاست میرے ساتھ یہ کیسے کر سکتی ہے, ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, کئی دفعہ اب ریاست نے بتا دیا کہ ہاں یوں کر سکتے ہیں. ہاں, اور اوپر سے دیکھیں نا, اور اس کے بعد یہ لاڈلے بھی ہیں. اب درست بات ہے, لیکن اس کے بعد بچوں کے بارے میں بڑی کھل کے بات ہوتی ہے. واجبہ بچے دیکھیں, پاکستان کی طاقت ہے, پاکستان کی, مطلب آپ کیا کریں جن بچوں کے ساتھ, جن کی آج عمر 24-25 سال ہے, ان کی زندگی کا پہلا ووٹنگ ایکسپیرینس آپ نے کیسا رکھا ہے؟ پچھلے سال 30,000 یہی سو ٹو اسپیک کاکروچ چلے, میں نہیں کہتا بچے, لیکن نوجوان انگلینڈ گئے, صرف انگلینڈ کی بات کریں, 30,000 گئے, 10,000 نے وہاں پہ جا کے اسائلم اپلائی کیا, واپس ہی نہیں جانا. ہم نے واپس ہی نہیں جانا. آپ میں آپ کو عرض کروں, آپ جس یہ DHA چلے جائیں, آپ اسلام آباد کے سیکٹرز میں چلے جائیں, آپ لاہور کی کسی خوشحال آبادی میں چلے جائیں, آپ DHA میں چلے, آپ کراچی میں چلے جائیں, کسی خوشحال آبادی میں, آپ کو وہاں پر موسٹلی جو میری عمر کے لوگ ہیں نا, وہ میاں بیوی اکیلے نظر آتے ہیں, کیونکہ بچے نوجوان ہیں, جا چکے ہیں. اچھا, ویسے سر مشرف صاحب بھی تھا انہیں معاملہ یونیورسٹیز میں, اور میں خطاب کر کے, تو میں خود بات کروں گا تو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ابھی بھی یوں ہی ہے صورتحال ویسے کہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جیسے مریم نواز صاحبہ جاتی ہیں, اسی طرح سے ہمارے جو فوجی افسران ہیں مختلف تعلیمی اداروں میں جا کے انٹریکٹ کرتے ہیں. معاملہ ہاں جائیں, بالکل اچھی بات ہے, کرنا بھی چاہیے, لیکن ایٹ دی ویری سیم ٹائم واٹ آن گراؤنڈ از, اس کی ہوتا ہی ہے کہ جب آپ جائیں تو آپ جو بھی کوئی بات کریں وہ اس کی گراؤنڈ ریالٹی بھی بتا دیں. مطلب یہ لوگ جب یہ نہ ہو, منتخب نہ ہو نمائندے, منتخب لوگ منتخب کر کے نہ کریں کہ تصویر تو اچھی آ گئی, تقریر بھی اچھی ہوگی, لیکن سوال کوئی نہیں. اور جہاں یہ خوف ہو کہ میں نے اگر کوئی ایسا سوال پوچھ لیا تو میرے ساتھ کیا بنے گا, یہ ہم نے جب انڈیا میں یہ معاملہ چل رہا تھا وہاں جنتر منتر پہ, تو ہم نے یہاں پہ پاکستانیوں کی میمز دیکھی ہیں بالکل کہ یہاں باہر ڈالا آ جائے گا, یہ ہو جائے گا. میں اب کیا اس کی ڈیٹیل میں جاؤں, لوگوں نے ملاحظہ کی ہوئی ہیں. میں صرف جاتے جاتے یہ 5 اگست 4 روز وہ رہ گئے ہیں. ایک تو میں کل سن رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کا, میں کہیں پڑھ رہا تھا, انہوں نے پشاور کے اندر فیصلہ کن جلسہ کرنا ہے کوئی, یہ میں نے کن جلسہ کچھ ایسے ہی الفاظ تھے, کچھ اسی طرح کے تھے, یا تاریخی تھا کچھ ایسا. تاریخی جلسہ ہوا نہیں ہے وہ, تاریخی بھی اور فیصلہ کن, یار وہ لکھا ہوا تھا انہوں نے, میں کیا اس پہ کہوں. اب انہوں نے JUIFA کو بھی کہا ہے کامیاب دورے پہ روانہ, یہ کچھ اس طرح کا معاملہ. ہاں JUIFA کو انہوں نے دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو. اور آج خبر میں دیکھ رہا ہوں, ہم بھی اس دن بات کر رہے تھے کہ مولانا ان کے ساتھ ملیں گے نہیں, ہم نے ایٹ لینتھ بات کی تھی. آج جو JUIFA کے KP کے جو ترجمان ہے, نام میرے ذہن سے مسٹم, لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی سیریس لوگ جو ہیں اپنے وہ آئیں ذرا یہاں پہ بھیجیں, اور پھر سوشل میڈیا خود سنبھال لیں اپنا. یہ میں نے خبر پڑھی ہے. ابھی چانس 3-4 دن تو رہ گئے. میرا خیال ہے کہ جو کل جو DG SPR کی پریس کانفرنس میں جس طرح مولانا فضل الرحمان کا ذکر ہوا, اور جس طرح بڑے احترام کے ساتھ شائستگی کے ساتھ DG SPR نے ان کی گفتگو سے اختلاف کیا, تو اس کے بعد تو میرا نہیں خیال جو مولانا فضل الرحمان ہے اور PTI ہے, خاص طور پر PTI کا کارکن ان کے فی الحال قریب جانا چاہیے. فار دیٹ ریزن اونلی PTI کا کارکن, جی PTI کا کارکن نہیں, PTI کا کارکن تو گیا ان کے قریب. مولانا فضل الرحمان نہیں, میرا نہیں خیال. جو کل کے بعد وہ نہیں ہوگا میرا خیال ہے, کیونکہ اس کی وجہ دیکھیے, مولانا فضل الرحمان نے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ تقریریں کی, یک کے بعد 2, ٹھیک ہے, اور ان تقریروں کے بعد ایک لگتا تھا کہ بڑا مولانا فضل الرحمان آسمان سے کچھ دور فاصلے پر جا رہے ہیں. لیکن جس طریقے سے کل ان کی بات کا جواب دیا گیا ہے, یہ وہی پوڈیم ہے, وہی جگہ ہے جس پہ سہیل آفریدی کا ذکر بھی تو ہم سنتے رہے, جس پہ ہم عمران خان کا ذکر بھی تو سنتے رہے, اور مولانا فضل الرحمان کا نام اور ان کے بارے میں جو گفتگو جس شہد بھرے لہجے سے کی گئی ہے وہ بھی تو نظر آتا ہے. لیکن خیبر پختونخوا کے حالات ہیں نا, انہوں نے جب لشکر کے حوالے سے کل پریس کانفرنس میں یہ واضح کیا کہ وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ یہ جو جہاں پہ کہیں پہ ID بنتی ہوگی نا, کوئی سوئچ دیتا ہوگا نا, کوئی یہاں تک پہنچاتا ہوگا نا, یہ جو سوال ہم بھی اٹھاتے ہیں سہولت کار, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے لشکر نہیں, ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے نا ان کی سہولت کاری نہ کریں, ورنہ پھر ہم ماریں گے. اور الفاظ نوٹڈ سر, ان کے الفاظ کیا تھے, کولیٹرل ڈیمیج کی بات نہ کرنا. پھر
اور آج ساؤتھ وزیرستان میں غالباً میں درست کہہ رہا ہوں ساؤتھ وزیرستان ہی ہے JUFA کے ایک عالم بھی آج وہاں پر شہید ہوئے ہیں. تو یہ صورتحال رکنی نہیں ہے, بالکل یہ آگے بڑھے گی. مولانا فضل الرحمان صاحب علی میری رائے جی میرا نہیں خیال مولانا فضل الرحمان اچھا فی الحال آپ یہ کہہ رہے ہیں PTI کے ساتھ نہیں مل رہے. دیکھیے PTI اور دوسری بات ایک تو اس کی یہ ریزن اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ کیونکہ PTI کے اندر یہ راسخ ہے بات کہ مولانا فضل الرحمان اگر ساتھ بہت سارے لوگ جی کہ اگر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہم کسی فارمل اگریمنٹ میں آتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہم شاید لمبا سفر نہ طے کر سکیں یا مولانا نہ طے کر سکیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مسلم معاف کیجیے گا PTI کو کہا کہ یہ جو آج کا بیان ہے یہ بھی ایکچولی اسی سے جڑا ہوا. انہوں نے کہا کہ اگر اتحاد کے آپ خواہاں ہیں تو پھر سیٹیں کیسے, سیٹوں کی تقسیم بھی تو ہو. وہ بڑی اگلی بات جی لیکن یہ بات JUI سے تعلق رکھنے والے کسی نے پوچھی ہے نا, تو اس کا مطلب ہے ان کے نزدیک تو کچھ اور معاملہ ہے. نہیں میں وہ جو ہم اس دن بات کر رہے تھے نا نان سیریسنس ود ان PTI اس کی وجہ سے مولانا صاحب آپ پہ نہ جائے. لیکن نان سیریسنس میں آپ کو عرض کروں نان سیریسنس نہیں PTI کے اندر ایک چھوٹا سا ایک گروہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملا جائے. ٹھیک ہے عمومی رائے کچھ اور ہے. چلے مجھے سر ایسے یہ لگتا ہے کہ یہ لیڈ نہیں کر رہے ہوں گے, لیڈ کرتے نظر آئیں گے مولانا فضل الرحمان PTI والے معاملے کو. دیکھیے اگر یہ معاملہ وہاں تک پہنچتا ہے تو اس کے لیے کچھ اور راستے بنانے پڑیں گے. ابھی تک میں نے کلوزنگ پہ جانا تھا وہ شریف فیملی سے رائے گنج میں اکٹھے ہو گئے ہیں. وہ اسحاق ڈار صاحب, مریم صاحبہ, شہباز صاحب اور نواز صاحب, وہ ایک ہڈل جو ہے نا وہ رائے گنج کے ویکنڈ ہے. اچھا یہ ہے, موسم بھی اچھا ہے, ویسے موسم بھی اچھا, ویکنڈ بھی. ویری گڈ. ٹھیک ہے, اجازت دیں جی, اللہ حافظ.